गुड इवनिंग थैंक यू आप सब आए और स्पेशली वो जो सुबह 10 बजे से आए हुए हैं हमारे साथ हैं वेरी थैंकफुल टू ऑल द पैनलिस्ट्स आल्सो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तहसीन साहब हु इज़ अ कन्वीनर ऑफ पाकिस्तान इंडिया फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी Seerat Khan, who's program manager at the Digital Rights Foundation, Aisha Sarwari, who's founder of the Women Advancement Hub. We're also joined online by my friend Saimum Reza Talukder from Bangladesh, who's a senior lecturer at the BRAC University of Law in Dhaka, as well as Mandira Nair from India, who is a journalist and founding member of the South Asia Peace Action Network. तो हमारे सेशन का नाम है क्लोज्ड बॉर्डर्स ओपन वेबसाइट्स और इसके कुछ पहलू हैं. पहले तो हम देखते हैं कि किस तरह से साउथ एशिया में हम जितने यंग लोग हैं, हमारी ओल्डर जनरेशन भी है, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते. पाकिस्तान में कितने मुल्कों को डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है जो साउथ एशिया में है. अगर आपको नेपाल जाना हो तो आप पहले दुबई जाएंगे, वहाँ से आप नेपाल जाएंगे. आपको बांग्लादेश जाना, आप बैंकॉक जाएंगे, फिर ढाका जाएंगे. राइट, कनेक्टिविटी ही नहीं है. लेकिन अभी इंटरनेट के ज़रिए हमने देखा है कि जो पाकिस्तानी मीम्स हैं वो इंडिया में सब शेयर कर रहे होते हैं. जो पाकिस्तानी मीम्स हैं उनका रीमिक्स इंडिया में बन जाता है. राइट, आप बात करते हैं, मेरे दोस्त कुछ नेपाल से हैं, वो कहते हैं कि हमारी अम्मी कोशिश करती हैं कि जो पाकिस्तानी ड्रामा में जो घर की सेटिंग होती है वो कोशिश करती हैं उस तरह का बने जो यूट्यूब पे देखती हैं. राइट, तो इस तरह इंटरनेट के ज़रिए कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है. और आप बॉर्डर्स तो फेंस लगा सकते हो, लेकिन इंटरनेट पे आपका फेंस लगाना कोशिश तो बहुत की जाती है, लेकिन शुक्र हम वीपीएन शीपीएन लगा लेते हैं तो वो बॉर्डर बंद हो जाते हैं. राइट, तो मकसद यही है इस डिस्कशन का कि हम बात करें एक तरफ तो कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंटरनेट की वजह से जिसमें साउथ एशियन लोग जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. और पिछले सेशन में बहुत अच्छी बात हुई कि सॉलिडेरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है आपस में. हम जब भी साउथ एशियंस इकट्ठे होते हैं, साहर का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें हम हंस रहे थे कि मोदी और जो हमारी हुकूमत है, इमरान खान जो भी हुकूमत में होता है, they don't like each other, they don't get along, but they do the same things and they're learning from each other. They're learning from each other कि किस तरह मीडिया को खामोश करना है. अगर आप इंटरनेट के लॉज देखें तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के आइडेंटिकल लॉज हैं, very similar clauses that are being made, right? तो इसमें हम थोड़ी ये भी बात करेंगे कि किस तरह से इंटरनेट को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है. राइट, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई वांट इज़ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं और उनको हम किस तरह आगे लेकर जा सकते हैं. हमने देखा था जब कोविड की इमरजेंसी इंडिया में जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो पाकिस्तान से पूरी तहरीक चली कि हम इंडिया को हेल्प करें. राइट, अभी फ्लड में इंडिया से जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हम देख रहे हैं, वो कोशिश करें कि लोग, और वो इंटरनेट पे से नो टू वॉर का हैशटैग मिलियंस ऑफ ट्वीट्स उस पर आई थी जब स्किर्मिशेस हुए थे 2 साल पहले. सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. तो पहले मैं शुरू करना चाहूँगा मोहम्मद तहसीन साहब आपसे. आपने कन्वीन भी किया पाकिस्तान इंडिया फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. आप दीगर मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स का हिस्सा रहे इंडिया और पाकिस्तान और साउथ एशियन रीजन में जनरली एडवांसमेंट का, पीस का, सॉलिडेरिटी का. तो उसमें आप क्या देखते हैं, चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. जी, दूसरी बात ये है कि जो पिछले आई ट्राई टू बी रेलेवेंट जो मौजूद है, पिछले 1.5-2 साल में जो एक्सपीरियंस है, शुरू में तो हम सब यही कहते थे कि कमाल है. अब बगैर वीज़ा के, बगैर ट्रैवल के, बगैर किसी हैसल के आप दोस्तों से बात कर सकते हैं इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में. एंड बिफोर द लास्ट अगस्त अफ़गानिस्तान की सिविल सोसाइटी के साथ हम लोगों ने खुद पाकिस्तान से इनिशिएटिव्स लिए और बड़े बड़ी बातें भी की. पाक इंडिया पीपल्स फोरम के हवाले से तो हमने पिछले 2-2.5 सालों में कम से कम 5 इतने बड़े बड़े फोरम्स किए, म्यूज़िक के हवाले से, पोइट्री के हवाले से, कॉमन फोक के हवाले से.
کہ ہم خود حیران ہو گئے کہ 4 گھنٹے کے فورم چل سو ونڈرفل. ہاؤیور ہمارے ایک جرنلسٹ دوست کراچی میں فاضل الرحمان اللہ جو نصیب کرے وہ کہا کرتے تھے کہ قفس کوئی بھی ہو اس کا مقدر ٹوٹ جانا ہوتا ہے. تو آپ جتنے مرضی بارڈرز لگا لیں جو مرضی کر لیں انہیں ایک نہ ایک دن ٹوٹنا ہے. آزادی سب کو ملنی. جہاں تک آج کی نیو ٹیکنالوجی نیو لرننگ کی باتیں ہیں ونڈرفل, لیکن جیسے آپ نے خود اشارتاً بات کی اس میں مسائل بھی بہت ہیں. جسٹ ٹو سائٹ یو ون ایگزامپل, جب کووڈ کی وجہ سے اسکولوں اور کالجوں میں چھٹیاں ہو گئیں تو سب سے زیادہ کمپلینٹ یہ آئی کہ بہت سارے پیرنٹس اور بچوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو انٹرنیٹ ہی نہیں ہے, ہم بچوں کو پڑھائیں گے کیسے. یہ جو ورک فرام ہوم اینڈ اسٹڈی فرام ہوم ہے, اسی طرح اس میں چند ایک کچھ بنیادی کوشچنز ہیں. دیکھیے نا, پاکستان تو ایک it's a wonderful example of all kinds of major and minor surgeries with the people of the state, right? Just see کہ پہلے وہ مشرف صاحب پرویز مشرف صاحب چاہ رہے تھے وہ پیکو بنا دو. ہمارے لاہور میں ویسے ایک پیکو روڈ ہے بہت پرانی, جس میں دوسرے دن لگتا تھا کہ سب کو پھانسی لگا دیں گے. اسی طرح یہ پیکا دیکھ لیں, ہر کنزیکٹیولی پچھلی 3 گورنمنٹس نے کوشش کی کہ جناب اس طرح کا لا آ جائے ڈریکونین کہ ان کی تو تنظیم کیا یہ سارے سب سے پہلے بند ہو جائے ڈیجیٹل رائٹس والے. نو وداؤٹ اینی ایگزیجریشن فرینکلی جو لا بننا تھا کہ جی لوگوں کو ہیرس نہ کیا جائے اس ڈومین میں, جو لا بننا تھا کہ جناب مدد ایک دوسرے کی ہم کر سکیں, کوئی بہتر ماحول آنے والے بچوں کے لیے ہم لا سکیں, انفارچونیٹلی ایسی لا میکنگ نہیں ہوئی. اور صبح والے سیشن میں تو منظور پشتین صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ ساؤتھ ایشیا میں جڑنے کی بات کریں, یہاں پاکستان میں ہم ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتے. اور ہمیں بہت اچھی طرح پڑھا ہے, ہماری دوست شاد بیگم موجود ہیں. ابھی کیا اگر آپ نے ایکس فاٹا کے علاقوں میں کام کرنا ہو تو ڈی جی سیکریٹریٹ میں جا کے پہلے اجازت لینا پڑتی کہ جی اجازت دے دیں میں اپنے ملک کے فلاں ڈسٹرکٹ میں جا سکتا ہوں. یعنی تو مذاق ہے. کمنگ بیک ٹو اے کوئک کرٹیک, دیکھیے ابھی تک انٹرنیٹ کی اسامہ صاحب زبان انگریزی ہے, کوئی وہاں بلوچی پنجابی سندھی اردو کی بات ابھی تک تو نہیں ہے, وچ اگین لمٹس. It does not only limit my sort of meeting with other kinds of friends and people in the region, but also discourages me also. کہ یار اب مجھے وہ بھاشا ہی نہیں آتی ہے جس پہ آپ سب لگے ہوتے ہیں دھڑا دھڑ. تو ایک تو بالکل یو نو اٹس ویری ڈی مورلائزنگ. پھر آپ دیکھ لیں 1908 کا بنا ہوا سی پی سی وغیرہ جو سیکشن 20 ہے جو ہم سب پہ کسی وقت بھی لگ سکتا ہے. آپ نے جتنا بھی ریفارم کر لیا, ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ پی کا ٹھیک نہیں ہے, اس میں غلطیاں ہیں, اس میں یہ خرابیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود یو سیکشن 20 جس کے تحت یو نو ہمیں جب وہ جو بھی قانون کہتا ہے کہ 1 person living on you know at the same place can be. تو essentially what I think is کہ یہ ایفرٹس جاری رہنی چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک بڑے پیمانے پہ موبلائزیشن کی ضرورت ہے, اور وہ انفارچونیٹلی ابھی موبلائزیشن تھرو اس کے نہیں ہو سکتی انٹرنیٹ وغیرہ کے. اب آپ دیکھ لیں اپنے اڑیسہ میں دیکھ لیں, میلوں میں ہزاروں میں لاکھوں میں لوگ ایسے ہیں جن کی ایکسیس نہیں ہے اڑیا میں. ہمارے یہاں دیکھ لیں. تو اس کو ہمیں مختلف شکلوں میں ڈسکس کرنا پڑے گا. اٹس اے ونڈرفل فیسلٹی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ان لاز کو دیکھنا پڑے گا جن کے تحت ہمیں یہ گاون یا بیڈلی گاون کرتے ہیں. میں پھر یہاں بات فی الحال ختم کروں گا کہ آپ جتنا مرضی روک لیں چیز تو ٹوٹنی ہے. وہ اخبار ماننے کا نا قفس کا مقدر ہی ٹوٹنا ہوتا ہے, وہ جس طرح کا بھی ہو. تو یہ ہے کہ آپ کب تک انسانی سوچ کو ہم دوسروں کی, خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا میں میرا خیال ہے کہ ہم سب کی ایسپریشنز ہیں جو ایک دوسرے کو جوڑ سکتی ہیں. So we need to create that kind of a constituency at a larger level, which unfortunately or fortunately we have in all those 7-8 countries. Thank you very much. Absolutely. نہیں بالکل آپ نے درست کہا. I'll move to Saimum now, who's joining us from Dhaka. We met in Dhaka around 7 years ago for a SARC conference, which brought together young people from all over South Asia. And tab se we've worked on other projects together as well. So Saimum, I just want to ask you,
I do know that mobility between Bangladesh, Nepal, and India is a lot easier. You can actually drive as well. But for Pakistanis, that's unheard of. हम किसी भी border से अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते चलाते हुए. So what is that like, having that connection within your region, and then we'll move on to the internet situation in Bangladesh also. Thank you, Usama. It's great to see you, yeah, even in cyberspace. So these days we exist both in online and offline. It's a total new dimension that we face, and anything happens online have consequences offline and vice versa. So when we think of mobility or connectivity, that means like we, the South Asian countries, and the people are being connected physically. And right now what we are doing, like this online session, like through the cyberspace. So I will focus on this aspect. Basically, it is about what I see is from like the right to information perspective, freedom of association, freedom of expression. It's like also the freedom of connectivity, etc. So I would like to see it from rights-based perspective that we all are entitled to. So let me emphasize on the fact that it is the state which has the responsibility to protect, promote, and implement our rights. So that is very important. Absolutely. Because right, there is a saying, right without remedy is not right at all. So you have right to life, but what if I kill you today and there is no justice? So it's not a right at all. So the right has to be secured, protected, and promoted. And who has the responsibility of that? Like in terms of connectivity, freedom of expression, freedom of association, freedom of movement. The primary responsibility goes to the state. Of course, we, the citizens, we are also responsible. We also have responsibility as we do have the rights, but it is the state. And now we are living in the era of, or in the age of artificial intelligence, big data, and in this tech era. So the tech platforms or this cyberspace, those who are providing these services, either software as services or either different kind of like audiovisual services, whatever you say, they also have these responsibilities as well. So there are three stakeholders in broad spectrum, I would like to say. It is the state who has the responsibility. It is us, the people who should also behave responsibly. And the companies. And the tech platforms. Yes. They have the responsibilities as well. No, absolutely. So I see the connectivity in this way. Thank you. Yeah, no, absolutely, and thank you for bringing that up. And Tahseen Saab also mentioned COVID and the education emergency that we saw, right? कि अगर आप एक student हैं, आप hostel में पढ़ रहे हैं, आप former फाटा से आए हैं, या गिलगित बल्तिस्तान से, या AJK से, या बलूचिस्तान से, और आप COVID की वजह से घर चले गए, और वहाँ पे अगर आपका इंटरनेट का सिग्नल ही नहीं है तो आप ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह एक्सेस करेंगे, क्लासेस आप किस तरह एक्सेस करेंगे, राइट? एंड दैट वाज अ मेजर इशू जहाँ हमने देखा कि ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेट है भी तो हर घर में कंप्यूटर कितने, अगर आपके 5 बच्चे हैं, एक कंप्यूटर है, तो कौन क्लास जो है अटेंड करेगा, right? This was another major issue that we saw. So I want to come to Seerat and really talk about कि जो हम इंटरनेट के ज़रिए कनेक्टिविटी की तो बात करते हैं, लेकिन इंटरनेट एक्सेस में हमें क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं, कौन कौन सी सतहों पे?
If you could shed light a bit on that. And then secondly, also talk about platforms and technology platforms. And what is their responsibility in all of this? انٹرنیٹ کے بارے میں بات کریں تو ایک بہت اچھی فیسلٹی ہے یہ جس سے لوگ کنیکٹ کر پاتے ہیں، لیکن یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اور ایک ایسی فیسلٹی ہے جو کچھ لوگوں تک محدود ہے اور باقی لوگوں کو نہیں ملتی. ایکسیسیبلٹی کی بات کریں تو چاہے وہ اسے کیا کہتے ہیں افورڈیبلٹی کی بات ہو یا اس کنیکٹیوٹی کی بات ہو کہ آپ کے ایریا میں انٹرنیٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا، سیل سروسز موجود ہیں کہ نہیں موجود ہے، اس سے بہت ویری کرتی ہے. اور یہ ہم نے اسپیشلی کووڈ میں دیکھا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس تھے جو ان کو کہا گیا کہ آپ گھر جا کے اپنی کلاسز اٹینڈ کریں کووڈ میں، وہ نہیں کر پاتے تھے کیونکہ ان کے پاس تو سگنلز ہی نہیں آ رہے تھے. اینڈ دین افورڈیبلٹی کی بات کی جائے تو ہر کوئی انٹرنیٹ افورڈ نہیں کر سکتا، ہر کوئی ایک موبائل رکھنا افورڈ نہیں کر سکتا. ہم خواتین کے لیے یہ اسپیشلی دیکھتے ہیں کہ خواتین کا جو آن لائن جو ڈیوائسز کا ایکسیس ہے وہ بہت لمیٹیڈ ہے. اگر ان کے پاس ڈیوائسز ہیں تو وہ مانیٹر کیے جا رہے ہیں، ان کے گھر دیکھ رہے ہیں لوگ کہ یہ کس سے بات کر رہے ہیں، کس لیے استعمال کر رہے ہیں، اور بہت ساری خواتین کو تو ایک ڈیوائس دی ہی نہیں جاتی. تو ایکسیسیبلٹی آف دا انٹرنیٹ سے تو ایک میجر پورشن آف دا پاپولیشن نکل رہی ہے جو نہیں ایکسیس کر پا رہے. اور جو انٹرنیٹ پہ بات چیت ہو رہی ہے وہ انگریزی زبان میں ہو رہی ہے جیسے پہلے بات ہوئی، اس میں ہماری ریجنل لینگویجز تو آ ہی نہیں رہی. اور ریجنل لینگویجز اگر آ رہی ہیں اور ایسی اسپیچ ہو رہی ہے جو کسی طبقے کے خلاف ہو رہی ہے یا کسی انسان کے خلاف ہو رہی ہے تو اس کو ماڈریٹ ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سوشل میڈیا کمپنیز نے یہ بنا تو دیا ایک پلیٹ فارم، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ اکراس بارڈرز ہے، اس میں ڈفرینٹ زبانیں ہیں. اور کیونکہ اس میں ڈفرینٹ زبانیں ہیں تو ڈفرینٹ لوگوں کے جو ہوگے نظریے بھی ہوں گے اور ہیٹ اسپیچ بھی ہوگی اور لوگوں کو اٹیک بھی کیا جائے گا، تو اس کو بھی ماڈریٹ نہیں کیا جا رہا. سو دیز آر جسٹ سم آف دا پرابلمس جو ہم انٹرنیٹ پہ ابھی دیکھتے آ رہے ہیں. پھر آیا آپ کے پلیٹ فارمس جو ویڈیو بیسڈ پلیٹ فارمس ہیں، لائک ٹک ٹاک ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ہو گئے. بٹ ہم نے یہ بھی دیکھا ہمارا اسٹرکٹ ویڈیو بیسڈ پلیٹ فارمس کے خلاف ایک مہم چلاتا ہے کہ جی یہ پلیٹ فارم تو نہیں چل سکتے یہاں. ٹک ٹاک ملٹیپل ٹائمز بین کر دیتے ہیں، کوئی ریزن نہیں ہے، آبسین ہے، ولگر ہے. سیرت فحاشی تو بہت زیادہ ہے ٹک ٹاک پہ. فحاشی تو ہے بٹ ٹھیک ہے، وہ میرے لیے فحاشی اور ہے، آپ کے لیے فحاشی اور ہے. بات یہی ہے جو ہمارا لا آیا تھا جس کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ یہ خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کا لا ہے، اس میں اور اتنی چیزیں ڈالی گئیں جس سے ہماری فری اسپیچ جو آرٹیکل 19 اور 19A ہے وہ ریسٹرکٹ ہو رہا ہے. اور ہمیں بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ آبسین ہے، یہ ولگر ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی. اور ڈیفینیشن بھی خود ہی بنائی ہوئی ہے آبسین اور ولگر کی کہ آپ ہی ڈیسائیڈ کریں گے کیا ہے. اور سب سے بڑی بات ٹک ٹاک کی یہ ہے کہ اس میں آپ کو پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹو یوز ٹک ٹاک. تو اگر آپ ٹک ٹاک کا یوزر بیس دیکھیں وہ پاکستان کا بھی سب سے پاپولر سوشل میڈیا پلیٹ فارم بن گیا ہے اور اس پہ مختلف طبقے کے لوگ موجود ہیں. یہ میں نے فلڈز میں دیکھا تھا اور فلڈز والے سیشن پہ اس پہ بات کریں گے. میں بھی عائشہ کی طرف آنا چاہتا ہوں. سیرت ٹچڈ اپون کہ جو جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین اور مرد حضرات کا انٹرنیٹ یوز ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ایک تو ایکسیسیبلٹی میں بھی اور ایک جب وہ یوز کرتے ہیں تو پچھلے سیشن میں بات ہوئی ان کا ایکسپیرینس بھی ڈفرینٹ ہے. تو آئی نو یو ہیو ڈن اے لاٹ آف ورک آن دس وتھ ٹیلی کام وتھ ادرز. اف یو کوڈ پلیز شیڈ سم لائٹ آن واٹ دی ایکسپیرینس آف ویمن or trans community and others is like on the internet in accessing it and accruing the benefits of it. تھینک یو. سب سے اہم بات آپ نے ٹرانس کمیونٹی کی اور یہاں پہ میں دو خواتین ہیں جن کے جو مینشنیبل ہیں. ایک تو اسما جہانگیر جنہوں نے بہت ارلی آئی تھنک آئی واز کمنگ آف ایج ایٹ دا ٹائم جب انہوں نے ایک NPR میں انٹرویو دیا تھا اور مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا تھا کہ پاکستانی عورتوں کے لیے وہ رول ماڈلز موجود ہیں اس جنریشن میں جو شاید ہم اس ٹائم پہ اپنی فریڈمز کو نیگوشیٹ کرتے ہوئے یوز کر سکتے تھے. اور اس انٹرویو میں انہوں نے کچھ بنیادی چیزیں تھیں جس کی بات کی. ایک انہوں نے کہا کہ پاکستان لیپ فراگ کر سکتا ہے جو ابھی وہ پیچھے رہ گیا ہے ٹو ویئر دا بیسٹ کنٹریز آر بائی یوز آف ٹیکنالوجی, کیونکہ ہمیں وہ پورا وہ پروسیس کے تھرو نہیں جانا پڑتا جو باقی کنٹریز گئی ہیں. ہمارے پاس آلریڈی ٹیکنالوجی کے ذریعے یہاں پہ ینگ لوگ بیٹھے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس بات پہ
کہ کوئی بھی اس وقت اٹھ کے ایک اپلیکیشن بنا کے ایک آئیڈیا لے کے نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں جا کے ہمارے دیگر اداروں میں جا کے وہ آئیڈیاز وہ ڈیموکریٹائزیشن اب کین برنگ اٹ ٹو لائف. دوسرا انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کے بیسس کے اوپر اپنی فریڈم ڈیفائن نہیں کی ہے, اور بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو مینسپلین کرنے نہیں دیا. جب اسما جہانگیر کی وفات ہوئی تو ایک کالم آیا ان کے بارے میں, ایک بہت رسپیکٹیبل لائر ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اسما جہانگیر بہت امیزنگ ہے لیکن ان کی فیملی نے ان کو بہت سپورٹ کیا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. مرنے کے بعد بھی آئی فیل دیٹ عورتوں کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں ان کا کریڈٹ بھی دوسرے لوگوں کو چلا جاتا ہے. ایک اور عورت جس کو میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی وہ ہے مارگریٹ ایٹورڈ, جنہوں نے شاید فریڈم اور خواتین کی فریڈم کو خاص طور پہ بہت کلوزلی اسٹڈی کیا تھا. وہ 1970s میں افغانستان گئی تھی اور ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ کوئی بھی اسٹیٹ اگر اس کو پاور چاہیے تو سب سے زیادہ وہ پاور عورتوں کی فرٹیلیٹی کو کنٹرول کر کے لیتا ہے. تو اگر آپ کو عورت کا موبلٹی, اس کے آئیڈیاز, اس کی ایبلٹی ٹو ہیو چلڈرن, ہاؤ مینی چلڈرن, ود ہوم, اگر یہ کچھ 5-6 چیزیں آپ عورتوں کی کنٹرول کر لیں تو آپ کے پاس کمپلیٹ اسٹیٹ کنٹرول آ جاتا ہے. اور آپ کے پاس پورا اسٹیٹ کنٹرول آتا ہے اس لحاظ سے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ دیکھیے یہ دشمن ہماری عورتوں کو تھریٹن کر رہے ہیں. اور ہم ہمیشہ انٹرنیٹ کو کلیمپ ڈاؤن کرنے کے لیے, جیسے آپ نے کو کہا کہ ہمیں یہی ڈراوا دیا جاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی خراب ہو رہی ہے, ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں, عورتیں خراب ہو رہی ہیں, آئیڈیاز خراب ہو رہے ہیں. بٹ وی فرگیٹ کہ دیر از 2 kinds آف فریڈم جو کہ مارگریٹ ایٹورڈ نے ڈیفائن کی تھی, فریڈم ٹو اینڈ فریڈم فرام. جو ٹرینیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں, جو نان ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں, وہ کرتی یہ ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کو فریڈم دیں گے کیونکہ آپ کو نہیں پتہ وہاں پہ بہت ڈینجر ہے, خوف ہے, دشمن ہیں, آئیڈیاز کے دشمن, اور ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, یہ لیں آپ کا پنجرہ. تو یہ جو آرڈیننسز ہیں یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فریڈم ٹو should always remain with the individual. And I think what we're commemorating here today is Asma Jahangir's individuality. ہماری سوسائٹی, پاکستانی سوسائٹی, ایک عورت کا گلا گھونٹنے کے علاوہ شاید ہی کوئی اور ویلیو بیسڈ سسٹمز ہمیں دیتی ہے. ہمیں پیدا ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کیا بولنا ہے, کیا نہیں بولنا, کیا الاؤڈ ہے, کیا نہیں الاؤڈ ہے. فہرست ملتی ہے اور اس فہرست کے اندر رہنے کی ریپرکشنز بھی سمجھائی جاتی ہیں. اور یہ ریپرکشنز ہم دیکھتے ہیں جب انٹرنیٹ پہ ہی ہم وائلنس اگینسٹ ویمن کی تو بات کرتے ہیں, آن لائن وائلنس اگینسٹ ویمن اتنی ایکسپینسو ہے ہمارے ملک میں کہ 40% آف ویمن جو کہ کبھی بھی انٹرنیٹ پہ پہنچی ہیں ان کو ہراساں کیا گیا ہے کسی نہ کسی طرح سے. جی, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر پاکستان میں جو لڑکیاں یا خواتین انٹرنیٹ استعمال کرتی ہیں وہ زیادہ تر اپنی تصویر بھی نہیں استعمال کرتی, کہ پروفائل پکچر بھی اپنی نہیں ہوتی, وہ کوئی پھول کی تصویر ہوگی یا ہاتھوں کی تصویر ہوگی یا کسی اور چیز کی تصویر ہوگی, رائٹ. اور اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سیفٹی کے اتنے تھریٹس ہیں آن لائن, تو وہ اس کے لمیٹیشنز بہت زیادہ آ جاتی ہیں. اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ موبائل فونز بھی اکثر لڑکیوں کو نہیں الاؤڈ ہوتے یا خواتین کو نہیں الاؤڈ ہوتے. ہم نے کوہستان ویڈیو کیس دیکھا تھا جس میں 3 لڑکیاں تالیاں بجا رہی تھیں اور اس کی بنیاد پہ ان کو قتل کیا گیا. تو یہ جب ہم انٹرنیٹ پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں اور اس میں ہم انسائٹمنٹ ٹو وائلنس, ہراسمنٹ اور ہیٹ اسپیچ کی بات کرتے ہیں, تو آئی تھنک یہ بھی ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہے, اور ہر ایریا کا ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ اس میں آپ ہراسمنٹ کس چیز کو کہتے ہیں. سو مے بی سیرت اف یو کوڈ آپ لوگ DRF کی سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن بھی آپریٹ کرتے ہیں, تو اس میں آپ نے کیا دیکھا ہے کہ ہراسمنٹ کے جو کیسز آتے ہیں اس کا کیا اسٹیٹ رسپانس اچھا آ رہا ہے, کیا اسے سیریسلی لیا جا رہا ہے, قوانین امپلیمنٹ ہو رہے ہیں؟ رسپانس ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے, اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک فیمیسائڈ ہو رہی ہے ابھی, کہ خواتین کے خلاف ایک پراپر مہم چل رہی ہے جس میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے. کیونکہ اگر آپ آن لائن وائلنس ہو یا آپ کو آن لائن کوئی تنگ کر رہا ہو تو آپ سب سے پہلے کمپلینٹ فائل کرتے ہیں FIA کے ساتھ اور ان کے سائبر کرائم ونگ کے ساتھ.
لیکن جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ اتنا سینسٹائزڈ ہی نہیں ہے. ہماری ایک سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن ہے جس پہ ہمیں بہت کیسز آتے ہیں اور ہمیں 5 سال ہو گئے ہیں ہیلپ لائن چلاتے ہوئے, اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلا سوال اگر ایک خاتون جائیں اور اپنی کمپلینٹ فائل کریں تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے آپ نے تصویر شیئر کیوں کی تھی, آپ نے اس طرح کے کپڑے کیوں پہنے تھے, آپ نے اسے کیا کہتے ہیں آن لائن کیوں اپلوڈ کی تھی. تو اس میں بھی خواتین کو بار بار ان کی چوائسیز کے لیے ان کی سیکشولیٹی پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں. آپ نے اس سے کیا کہتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کمپلینٹ فائل کرنے میں بھی انہیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, اور ایک بار کمپلینٹ فائل ہو جائے تو ایف آئی اے کہتی ہے آپ کیس سالو کر لیں, آپ کورٹوں میں کیا جا کے دھکے کھائیں گی, آپ تو بہت زیادہ خوار ہوں گی ادھر جا کے. سو دیز آر جسٹ سم ویز جس میں اسٹیٹ بھی آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں ڈونٹ پرسیو دس کیس, ڈونٹ ٹیک دس فارورڈ, اور آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. بالکل. سو آئی تھنک there's a need to take it seriously. وہ جو will ہے وہ ہمیں نہیں نظر آ رہی. تحسین صاحب, we talked a bit about laws, but I also want to talk a bit about politics. اور کیا پالیٹکس ہیں ہماری ریجنل کنیکٹیویٹی کی. ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں جب پولیٹیکل مہم چلتی ہے تو اس میں پاکستان کا کافی نام استعمال کیا جاتا ہے, لیکن پاکستان کے الیکشنز میں انڈیا از ناٹ دیٹ بگ این ایشو. بٹ ویئر سینگ ریسنٹلی, ابھی بات ہو رہی تھی کہ ٹریڈ ہونا چاہیے انڈیا کے ساتھ. ابھی ہمارے ٹماٹر پیاز کم ہو گئے فلڈس کی وجہ سے, کھانے کی قیمتیں زیادہ ہو گئیں, تو کیا بارڈر کھولے جائیں, امپورٹس کیے جائیں. How do you see that? What do you think the future can be if trade is opened between India and Well, I Pakistan? don't think it's a difficult question to answer. Our fate is in the hand of those powers جو آپ کی یوٹیوب بھی جب چاہے بند کر دیں. اور شاید آپ یہاں جو ینگ لائرز بیٹھے ہوئے ہیں پنڈی لاہور سے, ان کو میرے سے زیادہ معلوم ہوگا. چند ماہ پہلے ہی پنڈی والوں نے بلایا تھا ینگ لائرز کو, اور یہ بتانے کے لیے کہ اسٹریٹجیز بنا لیں یوٹیوب کو کیسے کنٹرول کرنا, اور انہوں نے بیٹھ کے 2 دن ورک شاپ کی سیٹنگ میں وہ کام کیا. تو اصل میں پالیٹکس جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. رسپونڈنگ ٹو یور کویسچن, میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی ریاست کو اس وقت احساس ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے زندہ خود بھی رہنا ہے تو کوئی ہلکا پھلکا انڈیا کے ساتھ دوستیاں کر لیں. اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ تو بیچ میں زرداری صاحب سے لے کے عمران خان تک آ کے ہر کوئی بی جے پی کی تعریفیں بھی کرتا رہا ہے. تو یہ کچھ تھوڑا بہت ادھر سے تو ہمیشہ سے یہ چلا ہے کہ جی ہم تو امن چاہتے ہیں, ادھر ذرا مسئلے اور طرح کے. اور پچھلے 10-20 سالوں میں پورا سی چینج ہے ان دا پالیٹکس آف انڈیا. تھنگز وچ یوز ٹو بی ٹیکن ایز اے جوک کہ اچھا دلی میں 8 سیٹیں بی جے پی لے جائے گی, اب بی جے پی سارے انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے. سو میرا یہ خیال ہے, ماننا ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے یا اس طرح کی فیسلٹیز ہیں, اس میں 3 چیزیں دیکھیں. سوشل میڈیا کے رولز بھی گورنمنٹ پاکستان میں ڈیفائن کرتی ہے. ایم آئی رائٹ میڈم؟ ہاں, انٹائرلی ایگری, لیکن ایک سوشل میڈیا رولز گورنمنٹ نے لانے کی کوشش کی ہے, لیکن اس سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں ایکٹیوسٹ کو, پریس کو. تو بڑا سلپری سلوپ ہے, ہمیں بہت دھیان سے چلنے کی ضرورت ہے. 4 دن پہلے پرائم منسٹر پاکستان کو 300 لوگوں کے نام دیے گئے ہیں, یہ اخباروں میں خبر لگی ہے, جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے فوج کے خلاف گستاخی کی. اینڈ دیٹس تھرو یور ماڈرن ٹیکنالوجی. بالکل, سرویلنس. مطلب سرویلنس ہے, ہیرسمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دا ہول کنٹرول. انفارچونیٹلی ہم جتنے مرضی اچھے اچھے خیالات دیکھیں, لیکن اگر پالیٹکس کسی اور کے ہاتھ میں ہے, اینڈ انفارچونیٹلی ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ممبرز ہی نہیں ہیں. ویری انفارچونیٹ, وی لائک اٹ اور ناٹ. اگر ہم نہیں سیاست کریں گے تو وہی کریں گے جنہوں نے کرنی ہے. سو میرا یہ خیال ہے اسامہ صاحب کہ ہم سب کو مل کے یہ آواز اٹھانی ہوگی, اور کہ امن کے بغیر شاید ہم زندہ مزید اس طرح نہ رہ سکیں. امن پہلے ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں. امن سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جنگیں نہیں ہوتی, امن سے مراد ہے کہ سب کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ملیں. اینڈ ون آف مائی فنڈامنٹل رائٹس از ٹو لیو ان پیس. میرے نیبرہڈ میں, میرے ہم گھر میں پیس ہوگا تو پھر ہی دنیا آگے چلے گی. اچھا, ابھی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کلوز بارڈرز اوپن ویب سائٹس کا, تو اس میں ایک اور بھی ہم نے ایک ایفرٹ دیکھا ہے, اور یہ صرف پاکستان انڈیا میں نہیں ہو رہا, یہ ویسٹ میں بھی ہو رہا ہے, جہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انٹرنیٹ میں بھی بارڈرز بنائے جائیں. رائٹ, ہم نے دیکھا ہے کس طرح چائنا نے اپنا فائر وال بنایا اور ایک انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی.
अभी फिर हमने देखा है यूक्रेन और रशिया का जब वॉर हुआ है, तो उसमें वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स क्या कोशिश कर रहे हैं कि आप रशिया को बिल्कुल सेंसर कर दो ताकि उनकी बातें हमें ना सुनाई दें। आप पाकिस्तान में इंडियन न्यूज़ वेबसाइट्स क्लिक करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं खुलेंगी, नहीं खुलती। राइट। और फिर इंडिया में भी काफ़ी वेबसाइट्स वो ब्लॉक कर रहे हैं अपनी आईटी रूल्स के तहत। So now we're moving in this world where the internet will also sort of begin to have borders, right? तो आप कुछ content जो है पाकिस्तान में नहीं access कर सकते हैं जब तक आप VPN नहीं on करते, right? और उसमें फिर अजीब अजीब चीज़ें भी ब्लॉक हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी हेल्थ की या बायोलॉजी की वेबसाइट्स भी ब्लॉक हो गई हैं क्योंकि वो समझते हैं ये पोर्नोग्राफी है, राइट? और इस तरह की मोरालिटी जो है वो सेंसरशिप में आ गई है। So Aisha, I want to come to you and talk a bit about censorship and how you see that censorship happening, say, over the internet over the years, and what's been pushing that? आई थिंक फेयर सबसे बड़ा जो मोटिवेटर होता है हर किस्म की चीज़ का, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल पावर, वो फियर है। मैं आपको एग्जांपल पाकिस्तान की नहीं दूंगी, अमेरिका की दूंगी, जिसने इंटरनेट काइंड ऑफ इजाद किया। जब प्रेसिडेंट बाइडन ओथ ले रहे थे तो उस वक्त तकरीबन 40% ऑफ अमेरिकन्स थॉट कि बाइडन ओथ नहीं ले रहे, कि ये फेक डीप फेक है और ये दिस इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज इज अ ग्रुप कॉल्ड द क्यूआनन that were thinking कि you know ट्रम्प को दोबारा पावर मिलेगी। सो essentially जो आपको ये इंटरनेट कंपनीज जिसको हम बिग टेक कहते हैं, जब हम खोलते हैं पेज और न्यूज़ देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये न्यूज़ है, लेकिन ये टारगेटेड न्यूज़ होती है, ये कस्टमाइज्ड न्यूज़ होती है जिसका सिर्फ एक बुनियादी मकसद होता है, वो ये होता है कि आपको ऑनलाइन कितना रखा जाए। एक स्टडी हुई थी एंड आई गेस यू कैन वैलिडेट दिस कि अगर एक इंसान अराउंड द वर्ल्ड ऑन एवरेज 7 आवर्स ऑफ इंटरनेट ऑन एवरेज यूज़ होता है, अगर वो यूज़ करता है तो वो रोज़ एक टेक कंपनी को तकरीबन $50 देता है, बगैर किसी परचेस के, सिर्फ आई बॉल्स और ईयर्स के थ्रू। सो हमें ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ब्राउज़ कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपना टाइम, अपनी अटेंशन और अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ उन टेक कंपनीज़ को देते हैं जो इलेक्टोरली भी चीज़ें स्विंग कर सकते हैं, जैसे कि हमने इंडिया में देखा। और जो एक्यूजेशंस हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वो यही हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन की अगर बात हो तो उसका प्री रेक्विजिट एजुकेशन है, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ही वही लोग दे रहे हैं जो चाहते हैं कि आप एक सर्टन काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू रखें और पोलराइज हों, तो फिर तो ये बेनिफिट किसको करता है? ये उन लोग वो 13% को बेनिफिट करता है जो ऑलरेडी पावर रखते हैं, जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कंट्रोल करते हैं और जो ऑलरेडी पावर और मनी कंट्रोल करते हैं। Saimum, I'll come to you and maybe you could tell us a bit about what the legal situation in Bangladesh is. I know they've come up with laws regulating the internet. So to what extent is the censorship being implemented effectively, and what impact that has on freedom of speech in Bangladesh? It's not only in Bangladesh, it's overall, I think, South Asia and also in many parts of the world that we are observing. Securitization of the social media platforms, or I would say the cyber space. And what we see, increasing trend of the governments to control the information flow. That is one trend we are observing. And also the word security become the central lens of the discourse for like enacting new laws. For an example, you will see the word national security, public order, terrorism, public health, like these vague words or broad terms being used to curb or restrict freedom of expression in the cyberspace, and also to this also curbs the right to information. And the third trend, which I find particularly disturbing, is the
more and more bureaucratic decision being prevailed than the judicial decision, or I would say the separation of power is diminished, uh, and that which goes Between the against the executive principle. and judiciary and legislature. Yeah, so it goes against the rule of law. For an example, in Bangladesh, India, Sri Lanka, and I think in Pakistan as well, the government has a specialized body like either telecommunication regulatory body or internet regulatory body. Those executive bodies takes decision. Yes. And these are like ad hoc decision and without any judicial intervention, and most Exactly. of are done in secret manner. So the problem is that instantly they restrict the right to information, they restrict the access, they restrict our way to engage in the cyberspace, and Absolutely. often this situation gets worse if it is done in the name of emergency, but because Yes. I think in most of the as we share the common colonial legacy while enacting the law, and many of the colonial laws still are prevailing in these South Asian countries. So when there is emergency, your fundamental rights are either subjugated or restricted or postponed. So that Absolutely. time And people we're does seeing not that have in any remedy. Pakistan with the Prevention of Electronic Crimes Act, which was mentioned before as well, right? And especially the rules that were made under it. The unlawful online content, the infamous Section 37 of PICA, जिसमें आपने पीटीए को इख्तियारात दे दिए हैं कि आप जज भी हैं, आप जूरी भी हैं, आप एग्जीक्यूशनर भी हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं क्या अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट है और आप उसी वक्त उसको सेंसर भी कर रहे हैं, उसको हटा भी रहे हैं, और आप सोशल मीडिया कंपनी को भी फोर्स कर रहे हैं अंडर द रूल्स कि आप इसको बंद करें. तो अगेन वी आर सीइंग दैट ट्रेंड ऑफ ट्राइंग टू create fortresses around the borders of your internet in particular, geographical regions. We'll I see open. another interesting trend. Sorry. I see another interesting trend, and it's a very new phenomena, and that goes beyond the national jurisdiction. It is the tech platforms themselves, they are shadow banning the contents of the critical voices and cyber dissidents. Absolutely. For an example, last couple of months, what we are seeing that many of the human rights activists from Bangladesh who are critical on different social issues, their post reach is being decreased, or they are facing the restriction in the social media in the Yes. name of their so-called like community policy or community standard. But there is no transparency into that, because if we ask them like why this is happening, for an example, in last October, like when the US government had to leave the Afghanistan. many were many were posting, giving posts on Afghanistan, on Taliban. So whoever wrote the word Taliban, all those posts were restricted by the Facebook. Yes, absolutely. And And when we're we also asked the seeing Facebook- this happen in Kashmir, where a lot of Kashmiri accounts are being suspended from social media. And we're now seeing that in Palestine, even WhatsApp accounts of Palestinians are being suspended, and they're unable to use the platforms. So the tech companies really need to resist the pressures that they get from governments. We'll open No, the no, it is floor not for about questions tech. now. Sorry, we'll open the floor for questions. If you have any quick questions, maybe we'll take a round of 3 and then answer. So, कोई अगर आपके सवाल हो, कोई brief comment हो, feel free. Otherwise, we'll then move on to the next. जी. सर मेरा आपसे सवाल है कि सर हम बात कर रहे हैं कि हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं, लेकिन वेबसाइट्स ओपन हैं. लेकिन सर इस तरह तो नहीं है. इंडियन कितनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं. सर मैं एक की मिसाल कोट करूँगा, SATP, साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल.
سر اگر آپ ٹیررزم پر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے وہ بیسٹ ویب سائٹ ہے ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل, کیونکہ وہاں پر جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ریلیٹڈ پورا ڈیٹا موجود ہے. لیکن سر وہ بین ہے, پاکستان میں بین. کیا ہمیں اپنے جو آئی ٹی لاز ہیں یا جو ہمارا ٹیکس سیکٹرز ہے اس کو کیا کچھ چینجنگ نہیں لانی چاہیے اپنے لاز میں, تاکہ مطلب ہم سولیڈیرٹی کی ہم بات کر رہے تھے تو ہم میں وہ آ جائے, وہ چیزیں آ جائیں ہمیں. تھینک یو. جی تھینک یو. جی آئی جسٹ ہیڈ اے کویشچن کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں شیڈو بیننگ کی اور لیک آف ٹرانسپیرنسی کی, کہ جو ٹیک کمپنیز کا رسپانسبلٹی ہے وہ خود اپنے کمیونٹی گائیڈ لائنس کا وہ اتنا زیادہ وہ عمل نہیں کرتے. مطلب کہ اگر کوئی چیز رپورٹ بھی کرتے ہیں یو نو ایز ہراسمنٹ آن لائن اور سم تھنگ, تو وہ اٹس ناٹ آفن دا کیس کہ وہ اس سے یو نو پراپرلی ٹیک ڈاؤن کرتے ہیں. تو آئی جسٹ واز ونڈرنگ کہ ہم اپنی طرف سے ایگزیکٹلی کیا پش لا سکتے ہیں فار مور ٹرانسپیرنسی اینڈ فار ٹیک کمپنیز ٹو بی ہیلڈ رسپانسبل, جب ہمارے اسٹیٹ بھی اس لحاظ سے کمپلیسٹ ہے ٹو اے ہیوج ایکسٹینٹ. اور ایک اور سوال جی وہاں سے ایک لے لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. سر میرا کویشچن سر محمد تحسین کے لیے ہے کہ آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم نے آرمی کو کچھ ٹویٹس دیے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہیں یا اس طرح کے ٹویٹس ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ماڈرن ڈے فیشزم ہے, اس طرح کی چیز ہے, یہ ماڈرن ڈے سپریشن آف فریڈم آف اسپیچ ہے؟ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ اسرائیل بین کر رہا ہے اس طرح پیلسٹینین اکاؤنٹس یا کشمیریز کے اکاؤنٹس بین کر دیے گئے ہیں, لیکن پاکستان میں بھی آج بھی ہم نے صبح محمد پشتین صاحب کو سنا, منظور پشتین صاحب کو, تو انہوں نے بھی کہا کہ اتنی زیادہ سپریشن ہے, تو میڈیا بھی تو ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ ہے کہ یہ ماڈرن ڈے فیشزم نہیں ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے وائس کو کنٹرول کر لیا جائے, کیونکہ اتنی زیادہ انفارمیشن اور بولنے کی اجازت نہیں ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. میں بس ایک کمنٹ ہی کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ بات ہوئی کہ کورونا کے ٹائم آن لائن کلاسز کا ایشو تھا, تو اس میں جو سب سے زیادہ مطلب اسٹوڈنٹ کا ایشو تھا وہ تو یا بلوچستان کے تھے یا پاٹا کے, مطلب سائڈ جو ایریاز کے تھے. پھر اس میں کچھ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ تو مطلب پہاڑوں پہ جا کے یا کہیں پہ جا کے نیٹ کا استعمال کرتے تھے, مگر زیادہ تر جو فیمیل اسٹوڈنٹس تھے, ایک تو ہمارے فیمیل اسٹوڈنٹ بہت کم پڑھتے ہیں, جو قبائلی ایک وہاں پہ سسٹم ہوتی, وہاں پہ فیمیل اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے بڑا ایشو تھا کہ وہ گھر سے نکل نہیں سکتی تھی. اور پھر جو اسٹوڈنٹ یہاں سے گئے تھے, مطلب کورونا کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کو اپنے گھروں میں بھیجا گیا, مگر میں نے دیکھا کہ کوئٹہ شہر میں واپس مختلف علاقوں سے اسٹوڈنٹس آ کے ایک روم میں 10 لڑکے رہتے تھے, اور سب سے زیادہ کورونا سے متاثر وہی لوگ ہوئے. تو دوسری اہم چیز کہ بہت سے ڈسٹرکٹ میں انٹرنیٹ تھا, مگر سیکیورٹی ایشو بنا کے ان علاقوں میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا, فاٹا میں اور بلوچستان میں. تھینک یو. ہم آنسرس کی طرف چلے جائیں. کین آئی جسٹ سے دا لاسٹ کویسچن بہت انٹرسٹنگ تھا, کیونکہ یہ بالکل وہ بات ہے کہ جو فاٹا بلوچستان کے ایریاز ہیں وہاں پہ ٹیلی کام ٹاور سب سے پہلے نیچے گرا دے جاتے ہیں جب بھی کوئی وارنگ فیکشنز ہوتے ہیں. اور یہ کیوں گرائے جاتے ہیں؟ کیونکہ جو بھی پاور چاہتا ہے وہ سب سے پہلے یہی چاہتا ہے کہ کمیونیکیشن پہ کنٹرول رکھے. ہم بات کرتے ہیں ٹیکسیشن اور ریپرزنٹیشن کا ریلیشن شپ جو ہے. آپ اگر دیکھیں, اگر آپ میں سے کوئی بھی سیلری دیتا ہے تو اس کا تقریباً بہت بڑا حصہ سیکیورٹی پہ جاتا ہے, جو کہ ہمارے سرحدیں بچانے کے لیے جاتے ہیں. لیکن میں چیلنج کروں گی یوتھ کو کہ وہ زیادہ اکاؤنٹیبلٹی لے کے آئیں کہ سیکیورٹی ایکچولی اسٹارٹس فرام the knowledge that you're getting and the sense of safety اور psychological safety جو کہ آپ کو فیل ہوتا ہے. اگر آپ کو مائنورٹی اسٹیٹس ڈیفائن کیا جائے, آپ کو بتایا جائے کہ آپ پسماندہ علاقے سے ہیں اس لیے آپ کے لیے پاکستان نہیں ہے, آپ عورت ہیں شاید آپ کے لیے اس لیے پاکستان نہیں ہے, تو یہ psychological warfares need to end. Whatever tax paying money we are giving should be for every citizen equally, regardless of where they're living or what their gender is. Would you like to? I'd just like to add, especially about the social media question جو آپ نے پوچھا تھا. گریٹ کویشچن, اور میرے خیال سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. ہم ساری چیزیں ناٹ سینگ ہمیں اسٹیٹ کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرانا چاہیے, ڈیفینیٹلی ٹھہرانا چاہیے, بٹ سوشل میڈیا کمپنیز کی بھی کچھ رسپانسبلٹی ہے. جب ہم بات کر رہے تھے کانفلکٹس کی, چاہے وہ رشیا یوکرین کا ہو, پیلسٹین اسرائیل کا ہو, ہم ایک دیکھتے ہیں ڈیجیٹل اپارتھائڈ ہے. کچھ ایشوز امپورٹنٹ ہیں, کچھ ایشوز امپورٹنٹ نہیں ہیں ان کے لیے, اور ہمارے ایشوز تو اسپیشلی امپورٹنٹ نہیں ہیں. تو یو نیڈ ٹو پش دیم اگین اینڈ اگین کہ ہمارے بھی ایشوز ہیں. اگر آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے
جو ہمیں مل رہا ہے, آپ ہمارے ڈیٹا کو رکھ رہے ہیں, اس کو ایز منی یوز کر رہے ہیں, ہماری ساری چیزیں یوز کر رہے ہیں, تو ہمارا ایک رائٹ بھی ہے کہ ہم آپ کے پلیٹ فارم پہ کامنٹ کر پائیں. تھرو دا ہیلپ لائن ہم ان کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کانٹیکس دینے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ملک کی بھی, کہ ہماری سرٹن ریسٹرکشنز ہیں, ہمارا کلچرل ڈفرینس ہے, اینڈ آپ نے گلوبل نارتھ میں بیٹھ کے بنا دیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے لیے سارے ڈیسیشنز لے رہے ہوں گے. وی ہیو دا رائٹ ٹو چوز. سو آئی فیل لائک having these conversations with them is very important. And also I feel like I know the internet is this place جہاں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن انٹرنیٹ سے ہی ان کو پش کیا جا سکتا ہے, اور مے بی تھرو دا ہیلپ لائن اور ڈفرینٹ چینلز, جہاں اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کمپنیز بہت زیادہ آ رہی ہیں اور بیٹھ رہی ہیں ہمارے ملک میں بھی آ کے, گورنمنٹ سے بھی بات کر رہی ہیں, ہم سے بھی بات کر رہی ہیں. تو دس از دا ٹائم ٹو پش فار دس, ورنہ پھر ایک بار وہ گورنمنٹ کے اس میں آ گئیں تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا ان کو کرنا. بالکل جی. تھینک یو اسامہ صاحب, تھینک یو بردرز اینڈ سسٹرز. دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو سوشل میڈیا ان اٹ سیلف کوئی اینڈ ہے ہمارے لیے, ہم اس کو یوز کر رہے ہیں کسی اپنے آبجیکٹیوس کے لیے, اچھے یا برے جو بھی. دیئرفور بالکل یہ ساری باتیں ہمیں کرنی چاہیے. لاز کے حوالے سے ہمارے دوست نے کہا, تو ہم تو ایک دوسرے سے ہر بری چیز سیکھتے ہیں, آپ فکر نہ کریں. بہت سارے لاز انڈیا اور پاکستان کے جو نئے بھی ہیں ایک جیسے ہیں, کہ آپ نے خود اسامہ صاحب تذکرہ کیا, تو اس کی فکر نہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی پلس یہ ساری جو نئی چیزیں ہیں, ان کو ہم اپنے مقصد کے لیے, جو مقصد حیات ہونا چاہیے اس ملک میں جمہوریت کے لیے, اس ملک کے لوگوں کی برابری کے لیے, اس ملک میں یہ لفظ جو منورٹی کا جس پہ بڑی ڈسکشن ہوئی, اس کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ اس ملک کی سب سے بڑی منورٹی تو ہم ہیں. کتنے لوگ آپ کی طرح سوچتے. سو یہ ساری بحثیں ہمارے تو اپنے کانسٹیٹیوشن میں اتنے, مطلب آئین پاکستان میں اتنے بڑے بڑے فلاز ہیں کہ بندے کو شرم آتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کس ملک میں رہتے ہیں. خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کوئی کرسچن ہوتا اور وہ سوچتا ہے کہ اس کا بچہ کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا, تو کیا ہم اس ملک میں رہ سکتے ہیں؟ یہ تو بڑے حوصلے والی بات ہے جو پھر بھی اس ملک کی خدمت کریں. 99.99% سوور مین جو ہیں وہ سارے بیچارے کرسچنز ہیں. اور لکھا جاتا تھا آج سے ایک کوارٹر پہلے تک, یہ تو ہم نے کب ڈالی, لکھا جاتا تھا کہ سوور مین کی نوکری ہے صرف مسیحی اپلائی کرے, یعنی کوئی غریب مسلمان وہاں کام بھی نہیں کر سکتے. کمنگ بیک ٹو کہ ہمارا جو مقصد حیات ہونا چاہیے اس ملک کی ترقی کا, اس ملک میں انفلیشن کم کرنے کا, اس ملک میں انٹلیکچوئل انفلیشن کم کرنے کا, تو اس کے لیے ہمیں اس ٹیکنالوجی کو اپنے گلے نہیں ڈال لینا چاہیے صرف. Absolutely. We should And I hold think people social accountable. media has a huge role to play in accountability, right? تو اب کل بھی ہماری ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پولیس بھی doesn't take any case seriously, the government won't take any case seriously جب تک سوشل میڈیا پہ اس پہ شور نہیں ہوتا. اور پھر جو ہے پولیس کی انویسٹیگیشن بھی شروع ہو جاتی ہے, پریس ریلیز بھی آ جاتی ہے, تو اس کو اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. بٹ وی ہیو ٹو پش فار انسٹیٹیوشنل ریفارمس, کیونکہ جب تک وہ نہیں ہوں گے تو آبویسلی ہم کیس بائی کیس, ہر کیس تو نہیں سوشل میڈیا پہ لے جا سکتے. سو تھینک یو ویری مچ محمد تحسین, سیرت خان, عائشہ سروری, Saimum, Reza for joining us from Bangladesh, and unfortunately we couldn't connect to Mandara, but hopefully we'll have her maybe on a webinar soon so we can hear from her from India as well. So that marks the end of our session on closed borders and open websites. I hope that we can make social media, use social media for good, hold the government accountable first, the companies accountable, but then also ensure that social media is used for progress and not disinformation, which we're seeing so much. Thank you, Ji.